Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as हार गए तेरी चाहत से हम by शाहीन सितारा. So let's start it. हेलो जाना. कान के पास हुई सरगोशी पर बेहद चौंक कर आंखें खोली थी. सामने ही वो शौकी से मुस्कुराता हुआ उसे तक रहा था. मैंने कितनी बार कहा है रुमान, मुझे इस तरह मुखातिब मत किया करो. नहायत खुफकी से उसे घूरा था. बस चंद मिनट पहले ही कॉलेज से आई थी और फ्रेश होकर लाउंज में बैठी ही थी कि वो आ गया. मुत्तज़ाद उसका तखातुब उसे मुश्तइल कर गया. अपनी शरीके हयात से इस तरह मुखातिब हूँ किसी गैर से नहीं जो तुम इतनी नाराज़ हो रही हो. उसके बाजू में बैठता हुआ बोला था. लबों पर अब भी शरीर से मुस्कुराहट थी. फिर वही, इस एक टॉपिक से हट कर भी कुछ बात कर लिया करो. मुंह बनाकर बेजारी से बोली थी. और तुम्हें ऑफिस में कोई काम वाम नहीं होता क्या? जब देखो भाग कर चले आते हो. तीखी नज़रों से घूरा था. क्या करूं यार, मेरा तो सुकून चैन सब छिन गया है. हर काम तुमसे शुरू होकर तुम ही पर ख़त्म होता है. ऑफिस में भी हर फाइल में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है. दिल करता है बस तुम्हें सामने बिठाकर दिन रात देखता रहूं. बेचारी सी सूरत बनाकर बेचारगी से बोला था. जब भी बोलोगे फजूल ही बोलोगे. कितनी मर्तबा कहा है कि ये सारी बेकार बातें जहन से निकाल कर संजीदगी से अपने काम की तरफ ध्यान दो. खालू जान ने इतनी मेहनत और मुशक्क़त से जो बिज़नेस खड़ा किया है उसे संभालने का बार अब तुम्हारे कंधों पर है. इतने दिनों से वो इस बिज़नेस को तन्हा संभालते आए हैं. अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम उन्हें इस जिम्मेदारी से बरी करके सारा काम खुद संभालो. उन्हें अब तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुमने तो ना सुनने की कसम खा रखी है. उसकी गैर संजीदगी पर वो झुंझला उठी. कभी कभी तुम्हारा अंदाज़ खालिस बीवियाना हो जाता है. अच्छा है अपने शौहर पर अपनी पकड़ अभी से मजबूत कर रही हो. उसके लेक्चर के जवाब में वो शरारत से बोला तो वो झुलस ही तो गई. तुमसे तो बात करना ही फजूल है. वो भुन्ना कर वहाँ से जाने के लिए उठी. अरे मोहब्बत से बात मत करो, लेकिन एक कप कॉफ़ी तो पिला दो. पीछे से हाँक लगाई तो वो झुल्ला के पलटी थी. मैं नहीं बनाऊंगी, जाके खुद बना लो, समझे? कैसी बीवी हो यार, अपने खावन का ज़रा भी ख्याल नहीं है. ऑफिस से थका हारा सीधा इधर ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है. उसके चिढ़ने पर वो मज़े से बोला. तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मेरे दिल ने फ़ौरन जवाब दिया. हाँ तो कॉफ़ी बनाने के लिए भी इसी से कहो. इसी से तो कह रहा हूँ, इत्मीनान से जवाब दिया. वो झुल्ला कर कुछ कहने वाली थी कि पुश्त से आती मम्मी की आवाज़ पर लब भींच गई. अरे रुमान, तुम कब आए? बस अभी अभी खाला जान. अनुषे के लिए कुछ नोट्स लेने थे अशपा से. इधर पास में ही किसी काम से आया था, सोचा नोट्स ले लूं और एक कप कॉफ़ी का भी पी लूं. बज़ाहिर बड़ी शराफत से बोला था, लेकिन आंखों की शरारत भरी चमक और उसके सफ़ेद झूठ पर अशपा दिल ही दिल में तिलमिलाई थी. भला अनुषे को उससे कौन से नोट्स लेने हैं? कमबख्त अपने बचाव के लिए कितनी साफ गोई से झूठ बोलता है. तुम्हारा अपना घर है बेटा, यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी वजह की ज़रूरत थोड़ी है. जब दिल चाहे चले आया करो. रुमान के लिए उनके लहजे में बेपनाह प्यार था. अरे अशफा, तुम अभी तक खड़ी हो? जाओ जाके रुमान के लिए कॉफ़ी बना के लाओ. साथ में थोड़े से पकौड़े तल लेना, बच्चा ऑफिस से आ रहा है, भूख लगी होगी. उनकी बात पर रुमान ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थीं, जिस पर वो अंदर ही अंदर तिलमिला के रह गई. किचन में प्याज छीलते हुए भी वो बुड़बुड़ा रही थी. अम्मी को वो आफत का परकाला बच्चा दिखाई देता है. उनको क्या पता कि उनका वो बच्चा उनकी इस बच्ची का किस स्पीड से खून जलाता है. वो अभी प्लेट में पकोड़े निकाल ही रही थी कि वो किचन में आदम का और एक स्टूल पर कब्जा जमा के बैठ गया. उसे वहाँ बैठते देखकर उसका पारा फिर से हाई होने लगा. तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बाहर आ ही रही थी ना. इंतज़ार कौन कम वक्त करता? जिसके लिए आया हूँ वही जब मेरे सामने नहीं है तो दीवारों को घूरूंगा क्या? उसकी बात पर अशपा ने उसे घूरा. कॉफ़ी का मग और पकोड़े उसके आगे टेबल पर पटके थे. पहली चुस्की लेते ही वो फिर से बोल उठा. इतनी मोहब्बत से तुम कॉफ़ी बनाती हो मेरे लिए कि एक ही घूंट में सारी थकन उड़नचू हो जाती है. प्लीज़ रुमान, मैं तुमसे पहले भी कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे मत किया करो. उसके लहजे में संजीदगी थी. तुमसे ना करूँ तो फिर किससे करूँ? जिससे दिल चाहे. लेकिन वो बेजारी से बोली, लेकिन वो बीच में ही बात काट चुका था.
میرا دل تو صرف تمہیں چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی جس پر وہ الجھن سے صرف اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اس کے بعد وہ تو چلا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا سکون درہم برہم کر گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ذہن کو الجھا کر اس کو سوچوں کے گرداب میں پھنسا گیا۔ اس کا ذہن بچپن کی ان پرسکون وادیوں میں بھٹکنے لگا جہاں بے پناہ فکر تھی، اطمینان تھا، آزادی تھی۔ اس کے پاپا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی خدا نے انہیں والدین جیسی نعمت سے محروم کر دیا، لیکن ایسے کڑے وقت میں بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی پوری کرتے رہے۔ انہیں اپنے رب پہ یقین تھا کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کلاس فیلو مائرہ سے شادی کر لی۔ وہ دونوں کالج کے زمانے سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اظہار کی شرافت اور تہذیب سے متاثر ہو کر ماہرہ کے والدین ان کی شادی پر بخوشی راضی ہو گئے۔ ان کی شادی کے ایک ہی سال بعد خوبصورت اور نازک سی اشبا ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانے آ گئی۔ اس کے آنے سے ان کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ ماہرہ کی بڑی بہن کی شادی ان سے 2 سال پہلے ایک بھرے پڑے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے 4 سال بعد بھی وہ اولاد جیسی نعمت کے لیے ترس رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں اشبا سے بے پناہ محبت تھی۔ اشبا کے معصوم وجود سے ان کے بے قرار دل کو کچھ سکون مل جاتا تھا، لیکن ایسے میں بھی وہ نا امید نہیں ہوئی تھی۔ انہیں خدا کی ذات سے پوری امید تھی۔ خدا نے بھی ان کے صبر اور انتظار کا ایسا صلہ دیا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ شادی کے 5ویں سال خدا نے ان کی گود میں جڑواں بچے ڈال دیے۔ رومان اور انوشے کو پا کر وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ 2 سالہ اشبا ان دونوں چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو اپنی ننھی منی سی گود میں لینے کے لیے مچلتی رہتی۔ روتی بسورتی انوشا اس کی گود میں آتے ہی اور زور سے رونے لگتی، جبکہ اس کے الٹ رومان صحت مند اور ہنسمکھ تھا۔ غیر محسوس طور پر اشبا انوشے سے دور اور رومان سے قریب ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں کسی کھیل میں مشغول ہوتے، انوشے ممی کی گود میں گھسی منہ بسوڑتی رہتی۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہوتے گئے۔ ایک دوسرے کے بنا وہ کسی کھیل میں حصہ نہ لیتے، گھومنے پھرنے ایک ساتھ جاتے۔ اگر ایک بیمار ہو جاتا تو دوسرا دن رات اس کے سرانے بیٹھا رہتا۔ بڑی مشکل سے ان کے ماں باپ انہیں منا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کی دیوانگی پر اکثر وہ لوگ ہنس پڑتے۔ ان کی پیاری پیاری شرارتوں اور محبتوں کے بیچ بچپن کے خوبصورت دن گزر رہے تھے، لیکن ان دونوں کی محبت اور دیوانگی میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں ایک روز نہایت دھوم دھام سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر وہ دونوں بہت مسرور تھے۔ وہ رشتوں کے معنی نہیں جانتے تھے، لیکن یہ جان کر خوش تھے کہ اب وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ان دنوں اشبا کی زندگی بہت خوبصورت تھی، ہر فکر سے بے پرواہ۔ رومان کی سنگت میں وہ عمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ادھر کچھ دنوں سے رومان بیمار تھا، اس کو ہلکا سا بخار تھا جس وجہ سے وہ اشبا سے ملنے نہیں آ رہا تھا۔ اشبا بہت گمسم سی رہنے لگی تھی۔ امی نے اشبا کی حد درجے خاموشی کو محسوس کیا، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ رومان کی بیماری کی وجہ سے اداس ہے، اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ رومان کی ذرا سی تکلیف وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، لیکن اشبا کی خاموشی کا عرصہ طویل ہوتا گیا۔ رومان کے صحت یاب ہونے کے بعد بھی اس کے رویے کا وہی عالم رہا۔ کئی بار رومان اس سے ملنے آیا، لیکن اس نے ٹھیک سے اس سے بات تک نہ کی۔ دھیرے دھیرے اس کے رویے میں اور بھی تبدیلی آتی گئی۔ نہ جانے کیوں اب وہ رومان سے چڑی سی رہنے لگی تھی۔ جس کام کے لیے کہتا جان بوجھ کے منع کر دیتی، اس کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیتی، بلا وجہ جھگڑا کرتی، لیکن ان سب کے باوجود رومان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ وہ اب بھی اس کی اتنی ہی فکر کرتا تھا، اس کی زیادہ دن دوری پر بے چین ہو اٹھتا۔ عمر کے کئی سال وہ اسی طرح پھلانگ گئی۔ عمر اور شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں رومان اور اپنی عمروں کا فرق واضح ہوتا گیا۔ اس کے ذہن میں کئی بار سوال اٹھا کہ ان دونوں کا نکاح کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ تو رومان سے بڑی ہے، کیوں انہیں ایک رشتے میں باندھ دیا گیا ہے؟ لیکن اس کیوں کا جواب اسے لاکھ سوچنے پر بھی نہ ملا۔ اسی کشمکش میں ایک دن اس نے یہی سوال ممی سے پوچھ ڈالا۔ تب ممی نے اسے بتایا
کہ ایک بار وہ ان کے ساتھ 15 دنوں کے لیے کسی ہل اسٹیشن گئی تھی۔ رومان سے جدا ہونے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ رومان سے دوری پر وہ کچھ دن اپسیٹ رہی، پھر گھومنے پھرنے میں مشغول ہو گئی، لیکن ادھر رومان نے اس بات کا اتنا گہرا اثر لیا کہ بری طرح سے بیمار پڑ گیا۔ 2-3 دن لگاتار بخار میں تپتا رہا۔ دوائیوں کے باوجود بخار کا زور نہیں ٹوٹا۔ غنودگی کے عالم میں رہ رہ کر اشپا کو پکارنے لگتا۔ اس کی حالت سے پریشان ہو کر ان لوگوں نے مائرہ کو خبر دی تو وہ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ اشپا کے آتے ہی رومان کے بخار میں کمی آنے لگی۔ اس کی حالت میں آئی یہ تبدیلی سبھی کو حیران کر گئی، لیکن رومان کے دل میں دہشت سی بیٹھ گئی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ اشپا اسے دوبارہ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ادھر اشپا تھی کہ اس کی پلنگ سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ان دونوں کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے بڑوں کو صرف ایک ہی حل سمجھ میں آیا اور ان لوگوں نے فوری طور پر فیصلہ لیتے ہوئے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور ان دونوں کو یقین دلا دیا کہ اب وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس بات نے رومان پر جادوئی اثر کیا اور وہ دنوں میں ہی ٹھیک ہو گیا، لیکن پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گیا۔ سب کچھ جاننے کے بعد اشبا خاموش سی ہو گئی۔ رومان کی دیوانگی کے بارے میں جاننے کے باوجود اس کے احساسات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پتلا دبلا سا، مناسب سا قد، اس کے آگے پیچھے پھرتا وہ اسے کوئی ناسمجھ بچہ لگتا تھا۔ 12ویں میں پڑھتی تھی، لیکن عقل و فہم میں بہت آگے تھی۔ وہ خود کو رومان سے کئی سال بڑا محسوس کرتی تھی۔ وہ رومان کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ رومان کی باتیں اسے غصہ دلاتی اور اسے سمجھ نہ آتا کہ وہ کیا کرے۔ اس دن تو وہ رومان کی حرکت پہ بری طرح سے بپھر گئی۔ اس دن وہ بہت دنوں کے بعد خالہ کے گھر آئی تھی۔ علیحدگی کے بعد خالہ نے اپنا پورشن بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ وہ انوشا کے کمرے میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب ایک دم ہی رومان اندر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ حسب دستور وہ جھنجھلا اٹھی۔ تم چلو تو بتاتا ہوں۔ وہ اسے اسی طرح کھینچتا ہوا بولا۔ ڈرائنگ روم میں رومان کے ہم عمر کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اشپا کا ہاتھ تھامے ان کی طرف آیا۔ یہ ہے میری دلہن، بچپن میں ہمارا نکاح ہوا تھا، مسرور لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ اچھل پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو رومان؟ یہ سب میری دلہن سے ملنا چاہتے تھے، اسی لیے میں انہیں تم سے ملانے لے آیا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر سادگی سے بولا تو وہ حیرت سے کبھی اس کے دوستوں کو کبھی اسے دیکھتی، پھر یکدم ہی ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ ارے چلی کیوں گئی؟ تم لوگ ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ وہ پہلے حیرانگی سے بولا، پھر اپنے دوستوں سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں ہی وہ کرسی پر مشتعل سی بیٹھی نظر آئی۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا اشپا، تم چلی کیوں آئیں؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ بدتمیزی کیسی؟ وہ سب میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں تم سے ملا دیا۔ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے اشپا؟ اور اتنا غصہ کرو گی تو میرے دوست کہیں گے کہ کہیں لڑکا کہ کتنی لڑاکا دلہن ہے میری۔ اس کا شریر لہجہ، اس کا دماغ گھما گیا۔ بڑی ہوں میں تم سے، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ غصے میں بنا سوچے سمجھے بولے گئی۔ بڑی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو تو تم میری دلہن ہی نا۔ نہیں، میں نہیں ہوں تمہاری دلہن اور نہ ہی کبھی بنوں گی، وہ بے تحاشا غصے میں کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن رومان صرف مسکرا کے رہ گیا۔ اشپا کی باتوں کا اب وہ عادی ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ اسے اچھا لگتا تھا، اس کی ہر بات اسے اچھی لگتی تھی۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کا وہ بالکل بھی برا نہیں مانتا تھا۔ اس کے رد عمل کے باوجود رومان کی دیوانگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اسی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ بس وہ یہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اشپا، اشپا، کہاں ہو تم؟ انوشا کی آواز پر وہ جوس کا گلاس تھامے کچن سے باہر آئی۔ کیا ہے؟ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ ایک تو تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے آپی کہا کرو۔ اس کے آپی نہ کہنے پر وہ سخت نالاں رہتی تھی۔ اس پر اتنی زور زور سے چلانا اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ پہلے میری بات تو سنو، آپی واپی سب بھول جاؤ گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی جانب لے جاتی ہوئی بولی۔ کمرے میں آتے ہی وہ ہاتھ چھڑا گئی۔ اب بولو بھی، پہلے یہاں بیٹھو اور یہ گلاس مجھے دو، کیونکہ خدشہ ہے کہ میری بات سن کر یہ تمہارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے ہاتھوں سے گلاس لیتی ہوئی بولی۔ کچھ بتاؤ گی بھی یا پہیلیاں ہی بجھاؤ گی؟ وہ جھنجھلائی۔ رومان
पढ़ाई के लिए पापा के दोस्त के पास लंदन जाने वाला है। कब? बेसाख्ता लबों से पिसला। अगले हफ्ते उसकी फ़्लाइट है। उसका लहजा उदास था। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन पापा के इसरार करने पे राज़ी हुआ है। कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे उसे वापस आने में। कितना सन्नाटा हो जाएगा ना घर में उसके बिना। कहते हुए अशफा की जानिब देखा। वो खामोशी से उसे ही देख रही थी। मुझे आज ही उसकी फ़्लाइट के बारे में पता चला है और मैं भागी भागी तुम्हें बताने चले आई। पता नहीं उसके बिना हम इतने दिन कैसे रहेंगे। उसके लहजे में भाई से इतने अरसे जुदाई का दुख झलक रहा था। कुछ पल यूं ही खामोशी से सिरक गए, फिर अचानक घड़ी पर नज़र पड़ते ही वो उठ गई। ओह, देर हो जाएगी, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। उसके ग्लास से चंद घूंट जूस का भर कर उसे ग्लास थमाती हुई वो उठ खड़ी हुई। तब भी उसने एक लफ्ज़ न कहा। उसके जाने के बाद वो ग्लास साइड टेबल पर रख कर चुपचाप बालकनी में जा खड़ी हुई। उसके दिल में किसी भी किस्म का कोई एहसास ना था, ना तो खुशी ना ही गम। उसके अंदर गहरी खामोशी थी। रवानगी से एक दिन कबल अचानक ही वो उससे मिलने चला आया। उस वक्त वो अपने कमरे में बैठी अगले दिन होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब उसने उसे पुकारा था। अशफा, क्या कर रही हो? उसने खासे चौंकते हुए पलट कर देखा। पुश्त पर वो संजीदा सा खड़ा था। पढ़ाई कर रही हूँ, उसने उलझ कर जवाब दिया था, क्योंकि उसने हमेशा उसे हंसते मुस्कुराते देखा था। उसकी संजीदा सूरत उसके लिए बिल्कुल नई थी। तुम्हें पता है मैं कल जा रहा हूँ? स्टूल घसीट कर उसके पास बैठने के बाद बोला था। मेरे जाने से तुम उदास हो? उसके सवाल का अशफा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तो खुद को ही जवाब मालूम न था, सो खामोशी से उसे तकती रही। मैं जाना नहीं चाहता था। तुमसे इतने दिनों की दूरी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पापा के इसरार की वजह से हामी भरनी पड़ी। मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता। उसका लहजा उदास था। उनका दिल रखने के लिए मुझे अपने दिल को मुश्किल में डालना पड़ा, लेकिन इस बात से ये मुतमईन है कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हारा एहसास मेरे साथ रहेगा। मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ी है और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस ये कुछ दिनों की बात है। उसने यकीन से पुर लहजे में कहा था। तुमसे दूरी के बावजूद मुझे ये इत्मीनान होगा कि मुस्तकबिल में हम साथ होंगे और लंदन से वापसी पर मैं तुम्हें अपना मुंतज़िर पाऊँगा। बोलो अशफा, करोगी ना मेरा इंतज़ार? उसने बहुत उम्मीद से उसकी जानिब देखा था, लेकिन वो कुछ बोल न सकी, बल्कि वो कुछ बोलने के लायक ही ना थी। उसके सामने रुमान का ये बिल्कुल नया अंदाज़ था। लाउबाली और कलंदर से रुमान की बजाय उदास और संजीदा से रुमान को वो हैरत से देख रही थी। उससे कोई जवाब ना पाकर जेब से एक पैकेट निकाल के उसकी जानिब बढ़ाया था। ये तुम्हारे लिए है अशफा। उसने हैरानगी से पैकेट थामा। इसे मेरी निशानी समझ के रखना, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी निशानी नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने मेरे आस पास रहोगी। वो कहकर उठ गया, लेकिन चंद कदम चल कर वापस पलटा था। एक एहसान करोगी मुझ पे अशफा? उसने अजीब से लहजे में पूछा था। फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही बोला, कल मुझे छोड़ने एयरपोर्ट मत चलना, क्योंकि तुम सामने होगी तो मैं जा नहीं पाऊँगा। वो कहकर तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। उधर वो बेहिस्सो हरकत दरवाजे को घूरती रह गई। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था। उसे रुमान से इतनी संजीदगी की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि रुमान इस किस्म की बातें भी कर सकता है। उसे अंदाज़ा भी ना था कि रुमान इतना जज्बाती भी हो सकता है। उसने पुरसोच अंदाज में पैकेट खोला था। एक बॉक्स में नाजुक सा ब्रेसलेट जगमगा रहा था, जिस पर खूबसूरत स्टाइल में आर लिखा हुआ था। उसने वापस उसे बॉक्स में रख दिया और फिर से किताब पर नज़रें मरकूज़ कर दी, लेकिन अब उसे एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका जहन बुरी तरह मुंतशिर था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उसने झुंझला कर किताब बंद कर दी। दूसरी सुबह वो स्कूल नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि टेस्ट के दौरान उसने स्कूल की छुट्टी की हो। सुबह वो देर तक सोती रही थी और दोपहर भी न जाने किन कामों में उलझी रही। शाम को जब मम्मी ने उससे रुमान को छोड़ने के लिए चलने को कहा तो उसने तबीयत की खराबी का बहाना करके मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो रुमान के मना करने की वजह से नहीं जा रही थी, बल्कि उसे तो अब तक खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। मम्मी ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। उन्होंने सोचा शायद वो रुमान के जाने की वजह से अपसेट है, और फिर वो चला गया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मौसम तब्दील हुए, उसमें भी तो बहुत सी तब्दीली आ गई थी। बचपन को अलविदा कहकर जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था।
اتنا عرصہ پلک جھپکتے بیت گیا، رومان کا فون اور خط برابر آتا رہتا تھا۔ انوشے ہر فون اور خط کے بارے میں اسے بتاتی تھی، لیکن ابھی تک براہ راست رومان نے اس سے ایک بھی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ خط میں بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں رہتا تھا۔ کبھی کبھی اسے بہت حیرت ہوتی تھی، جو اس سے ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنے دنوں میں ایک بار بھی اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غیر محسوس طور پر وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی جاتی تھی۔ اکثر اس کی باتیں یادداشت کے پردے پر گونجنے لگتی تو وہ جھنجھلا جاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتیں اسے یاد آتی رہتی تھیں، جنہیں وہ زبردستی اپنے ذہن سے جھٹک کر اپنا ذہن دوسری طرف لگانے کی کوشش کرنے لگتی اور خود کو پڑھائی اور کالج میں گم کر لیتی۔ ایکسکیوز می مس اشفا، مردانہ آواز پر اس نے خاصی چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس وقت وہ کالج کے لان میں گھاس پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ جی؟ سوالیہ سا جی لبوں سے پھسلا۔ کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹ کر احد کے لیے جگہ بنائی۔ احد اس کا کلاس میٹ تھا۔ وہ بے حد کم گو لڑکا تھا۔ لڑکیوں سے اس کی بات چیت نہ کے برابر تھی اور نہ ہی اشفا کی لڑکوں سے دوستی تھی۔ اسی وجہ سے اشفا کو احد کا یوں مخاطب ہونا بے حد حیران کر گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ اشفا نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں، جو شاید گفتگو کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر کچھ لمحوں کے بعد وہ مدھم لہجے میں بولا تھا، دیکھیں مس اشفا، میرا کسی لڑکی سے بات کرنے کا یہ پہلا تجربہ ہے، اس لیے پلیز مائنڈ نہ کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی مما کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کا مطلب سمجھتے ہی بے اختیار بول پڑی، پلیز احد صاحب، یہ ناممکن ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے میری کزن سے۔ اس کا جواب سن کر ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل اپنی کیفیت پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا میں اس خوش قسمت شخص کا نام جان سکتا ہوں؟ رومان۔ خود بخود ہی لب ہلے تھے۔ یقیناً آپ کے شوہر بھی آپ ہی جیسے ہوں گے، خدا آپ دونوں کو خوش رکھے۔ یقین مانیں، اگر مجھے اس بارے میں ذرا سا بھی گمان ہوتا تو میں آپ سے ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ اگر آپ کو میری بات کا برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پلیز احد صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، معافی مانگ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ اس کے بعد احد تو اسے اجازت لے کر چلا گیا، لیکن وہ وہیں حیران سی بیٹھی اپنے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اسے خود پر بے انتہا حیرت ہوئی تھی کہ جس رشتے کو وہ سرے سے مانتی ہی نہیں ہے، اسی کا حوالہ آخر کیسے دے سکتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لبوں سے اپنے شوہر کی حیثیت سے رومان کا نام کیسے نکل گیا۔ بالکل ہی غیر محسوس اور غیر ارادی طور پر یہ حادثہ ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاصی الجھی سی تھی، یوں ہی سوچوں میں غرق۔ رسٹ واچ رکھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی کہ نظر اچانک ہی اس باکس پہ ٹھہر گئی جو لندن جاتے وقت رومان نے اسے دیا تھا۔ بے اختیار ہی ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ بریسلیٹ اپنی کلائی پہ رکھا تھا۔ بس ایک پل کے لیے مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، لیکن اگلے ہی پل جیسے وہ ہوش میں آ گئی، مسکراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی۔ فوراً ہی بریسلیٹ کو کلائی سے الگ کیا اور دراز میں پٹکتی سر جھٹک کے اٹھ گئی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی کالج ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا، لیکن ذہن پر چھائی کسل مندی اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، رہ رہ کر رومان کا خیال ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور اور لمبی نیند کی شدید خواہش جاگی تھی۔ شاید نیند کی کمی ہی خیالات کو بھٹکانے کی وجہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ وقت سے پہلے ہی گھر چلی آئی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ غیر محسوس چہل پہل کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی ڈرائنگ روم سے نکلتی انوشے اسے دیکھ کے اس کی جانب لپکی۔ ارے اشفا، تم آ گئی؟ اس کی چہکتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ پتہ ہے اشفا، رومان آ گیا ہے۔ انوشے کی اس غیر متوقع اطلاع پر اس کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے انوشے کی جانب دیکھا جو خوشی سے بے حال نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی۔
اس نے ہمیں اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، وہ ہم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے آج اچانک ہی آ گیا۔ سچ اشپا، مجھے تو اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ رومان ہے۔ کتنا بدل گیا ہے وہ، تم بھی اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ چلو، وہ اندر تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اس افتاد پر گھبرا کے بول پڑی، ٹھہرو تو صحیح، چل تو رہی ہوں۔ ہاتھ چھڑا کر پہلے دوپٹہ درست کیا، پھر انوشے کے ہمراہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ممی پاپا اور خالہ خالو کے درمیان بیٹھا لمبا چوڑا وجیح سا شخص رومان ہی تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ باہر جا کر رومان میں اس قدر تبدیلی آ جائے گی۔ ایک پل کے لیے اس کی نگاہ رومان کی نگاہ سے ملی تھی اور اشپا نے جلدی سے اسے سلام کر دیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے دوبارہ رومان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں نے ایک عجیب سے احساس سے دوچار کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ امی نے اس سے خلاف معمول کالج سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اسے فری ہونے کا بہانہ بنانا پڑا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ جس کے خیال سے وہ صبح سے ڈسٹرب تھی، گھر آتے ہی اسے مجسم اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گی۔ رومان کی نگاہوں کے بدلے سے انداز اور بزرگوں کی موجودگی نے اسے ایک قسم کی جھجک میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب کی موجودگی میں اسے رومان سے مخاطب ہونا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف گاہے بگاہے رومان کی خود پر پڑنے والی نظر اسے عجیب سی الجھن سے دوچار کر رہی تھی۔ اس لیے وہ منہ ہاتھ دھونے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی، لیکن اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ کچن میں گئی تھی اور ملازمہ کے ہاتھوں چائے وغیرہ ڈرائنگ روم میں بھیج کر خود ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کا ریموٹ تھام کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ پشت پر ابھرتی بھاری مردانہ آواز پر اچھل کے مڑی تھی، محترمہ، میں اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں اور آپ میرا حال چال پوچھنے کی بجائے یہاں چھپی بیٹھی ہیں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مسکراتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ ایک پل کے لیے وہ اس کی نگاہوں سے جھجکی تھی، لیکن اگلے ہی پل خود اعتمادی سے بولی، چھپوں گی کیوں؟ کیا میں تم سے ڈرتی ہوں؟ اور رہی حال چال پوچھنے کی بات تو وہ تم کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ٹھیک ہے۔ وہ اس کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ واقعی رومان کی قد و قامت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اشپا کے مقابل کھڑا وہ کہیں سے بھی اس سے 2 سال چھوٹا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے شانے تک آتی اشپا اس سے کئی سال چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ واقعی رومان، تمہیں دیکھ کر تو میں پہچان ہی نہیں پائی تھی کہ یہ تم ہی ہو۔ لندن جا کر کافی اسمارٹ ہو گئے ہو۔ اشپا کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ عزت سے لڑکی، تمہارا مجازی خدا ہوں، یہ تو تڑاک کر کے بات کیوں کر رہی ہو؟ آپ جناب کرو، اور یوں سرے عام اپنے شوہر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے شرم نہیں آتی؟ تم نے تو لندن کی لڑکیوں کو بھی مات دے دی، بے حد شرارت سے بولا تھا۔ رومان کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک دم ہی تبدیلی آئی تھی۔ پل کی پل میں لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بکو مت، آنکھوں میں برہمی کے تاثرات لیے اسے گھورا تھا۔ بک نہیں رہا، فرما رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں اب بھی شوقی تھی۔ رومان، بعد میں فرما لینا، پہلے یہ بتاؤ رات کے کھانے میں کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا ہے رات کا کھانا کھا کے جانا۔ انوشے کی دخل اندازی پر بات جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ اس کے پیچھے ہی اشپا کی ممی بھی تھیں، جنہیں دیکھ کر رومان لاڈ سے بولا تھا، آج نہیں خالہ جان، آج تو مجھے اپنے دوست اور جاننے والوں سے ملاقات کرنی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں ضرور آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے آؤں گا۔ ضرور بیٹا، کل میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ ممی اس کی پیشانی چوم کر محبت سے بولی تھی۔ ان لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ نظر بچا کر اشپا وہاں سے غائب ہو گئی۔ رومان تو فوراً ہی اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، لیکن باقی لوگوں کو امی نے کھانا کھلا کر ہی رخصت کیا تھا۔ رات کو جب اشپا سونے کے لیے بستر پہ لیٹی تو کئی خیالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ رومان سے آج کی ملاقات کے بعد کئی باتیں ایسی اس کے ذہن میں آئی تھیں جن کے بارے میں آج سے پہلے اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ رومان کے لیے اس کے دل میں عجیب سے احساسات تھے، جو نہ ہی نفرت تھی اور نہ ہی محبت۔ بس رومان کا خیال آتے ہی عجیب سا غصہ دل و دماغ میں بھر جاتا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آئندہ وہ رومان سے کیسا رویہ رکھے گی، کیونکہ رومان سے آج کی ملاقات اور اس کی باتوں نے کافی حد تک اس کے خیالات اور احساسات اشپا پر واضح کر دیے تھے۔ رات بہت دیر تک وہ اسی ادھیڑ بن میں پھنسی رہی، جس وجہ سے صبح اس کی نیند معمول سے ہٹ کر کافی دیر سے کھلی تھی۔ گھڑی دیکھنے پر پتہ چلا کہ کالج جانے کا وقت تو گزر چکا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کچن میں پہنچی تو ممی ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا ممی پاپا ناشتہ کر چکے تھے۔ اسے دیکھ کر ممی مسکرائیں۔
اٹھ گئی بیٹا؟ جی ممی۔ آپ نے مجھے صبح اٹھایا کیوں نہیں؟ اپنے لیے انڈا پھینٹتے ہوئے اس نے ممی سے پوچھا۔ اتنے دنوں بعد تو تم اتنی دیر تک سوئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا، اور ویسے بھی رومان رات کو کھانے پہ آ رہا ہے، تم گھر میں رہو گی تو میرا ہاتھ بٹا دو گی، میں اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں بنانا چاہتی ہوں۔ رومان کے لیے ان کے لہجے میں محبت جھلک رہی تھی۔ رومان ہی تو ہے ممی، اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رومان کے لیے ممی کی محبت دیکھ کر وہ جوز ہوئی تھی۔ ارے میرا بیٹا اتنے دنوں بعد وطن لوٹا ہے، نہ جانے وہاں ڈھنگ سے کھانا ملتا بھی تھا یا نہیں۔ آج میں اپنے بچے کو جی بھر کے کھلاؤں گی۔ ممی کی بات پر اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ تو رومان کی صحت دیکھ کے اسے پورا یقین تھا کہ اس نے یہ 5 سال کس طرح آزادی سے گزارے تھے، لیکن ممی کو یہ بات کون سمجھاتا؟ سو خاموشی ہی بہتر تھی۔ پورا دن رومان کے لیے مختلف ڈشز بنانے میں وہ بے حد تھک گئی تھی۔ ممی نے تو لگتا تھا 8-10 آدمیوں کی دعوت کا انتظام کر ڈالا تھا۔ 5 بجے کے قریب کچن سے جا کر چھٹی ملی تو وہ نہا دھو کر باہر لان میں چلی آئی۔ ممی عصر کی نماز پڑھ کر اپنے روزانہ کے وظیفے میں مشغول ہو چکی تھیں اور پاپا پھل وغیرہ لینے باہر گئے تھے۔ پاپا کی واپسی کے انتظار میں وہ لان میں ہی چہل قدمی کرنے لگی، کیونکہ شام کی چائے ان لوگوں کا ساتھ میں پینے کا معمول تھا۔ اسی وقت گیٹ پر بیل بجی۔ یہ سوچ کر کہ شاید پاپا آ گئے ہیں، اس نے تیزی سے جا کے گیٹ کھولا تھا، لیکن سامنے ہنستے مسکراتے رومان کو دیکھ کر سٹپٹا کے رہ گئی۔ اسے رومان کے اتنی جلدی آنے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اسے یوں ساکت دیکھ کر رومان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ مانا کہ بہت خوبصورت ہو گیا ہوں، لیکن اندر تو آنے دو، پھر سامنے بٹھا کر جی بھر کے دیکھ لینا۔ اس کی بات پر اشپا نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا، پھر گیٹ بند کر کے اس کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن لان کی سیڑھیاں عبور کرتے وقت وہ بول پڑا۔ سنو تو صحیح، کہاں چلی جا رہی ہو؟ اس کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ وہ اندر؟ اس کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کے بولا۔ کل تو تم نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، لیکن آج کوئی بہانہ نہیں۔ لہجہ دھونس پڑا تھا۔ کیا یہیں؟ اس نے حیرت سے اسے سیڑھی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اندر تو چلو۔ بیٹھو نا یار، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا تھا۔ اشپا کے پورے جسم میں برقی لہر دوڑ گئی۔ یہ لمس اس رومان کا تو نہیں تھا جسے وہ 5 سال پہلے جانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہے۔ فوراً ہی اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ چوری سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن اسے خود کی جانب متوجہ پا کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر مدھم لہجے میں گویا ہوا۔ تم سے ملنے سے پہلے میں نے نہ جانے کیا کیا منصوبے بنائے تھے کہ تم سے مل کر اپنے دل کی تمام باتیں تمہارے گوش گزار کروں گا، لیکن اب دل کر رہا ہے صرف تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کی بات پر وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ ان 5 سالوں میں کبھی میں نے تم سے رابطہ نہیں کیا، کئی بار تم نے سوچا ہوگا۔ اس کی بات اشپا کو چونک آ گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ لیکن بولی کچھ نہیں۔ پتہ ہے اشپا، اتنے عرصے دیارے غیر میں تنہا ہو کر بھی میں تنہا نہیں رہا۔ اس کے سبھی چہرے پر نظریں گاڑے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ ہر گھڑی، ہر پل تمہارا خیال، تمہارا تصور میرے ارد گرد تھا۔ ہر وقت تمہارا احساس میرے آس پاس رہتا تھا۔ میں نے اسی لیے کبھی تم سے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ میں اپنے احساسات خود آ کر تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں روشن انتظار کے دیے خود اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری یاد میں گزارا ہوا ایک ایک پل میرے لیے بہت انمول، بے حد قیمتی ہے، اور میں یہ خزانہ خود تمہارے آنچل میں ڈالنا چاہتا تھا۔ تمہارے چہرے پر بکھرتے اپنی محبت کے رنگوں کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک جذب سا تھا۔ میں اتنے عرصے تم سے دور، تم سے جدا تھا، لیکن میرا دل یہیں تمہارے پاس تھا۔ میرے شب و روز پلک جھپکتے بیت گئے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میلوں دور کوئی میرا انتظار کر رہا ہے نا اشپا؟ تم نے میرا انتظار کیا تھا نا؟ اس کی باتیں پل بھر کے لیے اشپا کو گنگ کر گئی تھیں، لیکن یہ سوال سن کر وہ اسے ایسے سٹپٹائی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ بولو نا اشپا، تمہیں بھی میری یاد آتی تھی نا؟ تم بھی میرے خیال میں گم ہو جاتی تھی نا؟ اس کی باتیں اشپا کو بوکھلا گئیں۔ جانے انجانے وہ اس کے خیالوں میں آتا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر بھولنے کی کوشش کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی آنے کی منتظر تھی۔ اس کی باتیں اسے یاد آتی۔ اس کا رابطہ نہ کرنا اس کو الجھن میں مبتلا کرتا۔
رومان کی باتیں سن کر جب اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو یہ رومان کے سارے سوالوں کا جواب ہاں میں موجود تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کا مطلب محبت تو نہیں، رومان غلط سمجھ رہا ہے۔ تبھی باہر گیٹ کی بیل بجی اور وہ یہ کہتی ہوئی کہ شاید پاپا آ گئے تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگ گئی۔ اسے بنا جواب دیے جاتے دیکھ کر رومان مسکرا اٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں اشفا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن اقرار بہت مشکل سے کرو گی، ہولے سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ سامنے سے خالو جان اشفا کے ہمراہ آتے دکھائی دے رہے تھے۔ چائے کے دوران وہ اپنے لندن میں گزرے دنوں کی باتیں کرتا رہا، جسے ممی پاپا نہایت شوق سے سنتے رہے۔ کتنے سالوں بعد اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ رات کے کھانے تک گفتگو کا دور چلتا رہا۔ کھانا بھی اس نے بہت شوق سے کھایا۔ ممی کے ہاتھ کی بنی ایک ایک ڈش چکھتا اور خوب تعریفیں کرتا۔ اس کے انداز پر ممی پھولے نہ سما رہی تھی۔ دیکھا اشفا، میں نہ کہتی تھی کہ میرا بچہ میرے ہاتھ کی بنی چیزیں بہت مس کر رہا ہوگا۔ ممی کی بات پر وہ صرف مسکرا کے رہ گئی۔ رومان کے جانے کے بعد اشفا نے سکون کی سانس لی تھی کہ اسے دوبارہ اس کے سوالوں سے دو چار نہیں ہونا پڑا، لیکن آخر کب تک وہ ان سوالوں سے بچ سکتی؟ ایک دن کچن میں وہ شام کی چائے بنا رہی تھی کہ وہ آدم کا ہیلو بیبی ڈیئر، کیا کر رہی ہو؟ شوقی بڑا جملہ اشفا کی پیشانی پر بل ڈال گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ناگواری سے پوچھا۔ اسے بکواس نہیں، پیار بھرا تخاطب کہتے ہیں۔ شوہر لگتے ہیں ہم آپ کے اور آپ ہماری بیوی، روب سے بولا تھا۔ میں نہیں مانتی اس فضول رشتے کو۔ اس کے قدموں کو یہیں روکنا ضروری تھا، سو اس کی جانب دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں بولی تھی۔ لیکن میں تو دل و جان سے مانتا ہوں۔ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ صرف ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ اس کی غیر سنجیدگی پر جھنجھلا اٹھی۔ وہی بچپن والا ہر دھرم مزاج عود کر آیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب کہ وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ محبت کچھ نہیں ہوتی، بس یہ ایک وقتی جذبہ ہے اور وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ چائے کی ٹرے تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی اور بنا کچھ سنے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر وہ اس کے رویے پر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ اب اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی، لیکن وہ تو ویسے کی ویسی ہے۔ اس کی اتنے عرصے کی جدائی نے بھی اس پر کچھ اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ تو بچپن کی ہی طرح ضدی اور ہر دھرم تھی۔ محبت کے بارے میں آج بھی اس کا نظریہ ویسا ہی تھا۔ اس نے بھی اسے بدلنے کا فیصلہ کر ڈالا، تہیہ کر لیا کہ اسے محبت کے معنی سمجھا کے رہے گا، اور پھر تو جیسے یہ روز کی بات ہو گئی۔ وہ جب بھی اس سے محبت سے بات کرتا وہ جھڑک دیتی، ناراض ہو جاتی۔ اکثر و بیشتر وہ اسے ان دونوں کے مابین رشتے کا احساس دلاتا، ہر طرح سے اپنی چاہت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تھا، جہاں خالہ سامنے ہی تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خالہ کے پاس بیٹھنے کے بعد اشفا کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تھا، لیکن اسے کمرے میں غیر موجود پا کر آرام سے اس کے بیڈ پر دراز ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ہی پیر پر پیر چڑھائے گنگناتا بھی جا رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، ہلکی بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ نہانے کے بعد بالکنی میں ٹہلتی اشفا کمرے میں کسی کی آہٹ پر چونک کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اسے بستر پر دراز دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا انتظار؟ اسے دیکھ کر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ایک تو تم بلا اجازت کمرے میں چلے آتے ہو، اس کی ڈٹائی پر وہ جل ہی تو گئی تھی۔ بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے شوہر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تمہیں دیکھنے کے لیے دل اتنی شدت سے مچل رہا تھا کہ بس دوستوں کو نپٹا کر بھاگا آیا ہوں۔ تو کہا کس نے تھا دوستوں کو چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے؟ نخوت سے بولی تھی۔ اس کی باتوں سے کھول اٹھی تھی، جس پر اس کے کسی بھی رویے کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یار، کبھی تمہارے دل میں میرے لیے ایسے احساسات نہیں جاگتے؟ میرا تو ایک پل بھی تمہارے بغیر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ایک جذب سے بولا، بس تمہاری فضول بکواس شروع ہو گئی۔ اس کی یہی باتیں اسے غصہ دلاتی تھی۔ یہ فضول بکواس لگ رہی ہے؟ میں تمہیں اپنے دل کی حالت بتا رہا ہوں اور تمہیں یہ فضول بکواس لگ رہی ہے؟ اپنی محبت کے بدلے اس کا بیزار انداز اسے جھنجھلا گیا، اس کی بے حسی اسے سلگا گئی۔ بکواس نہیں تو اور کیا ہے؟ جب دیکھو فضول کا ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ اس کی بیزار سی شکل دیکھ کر رومان نے لب بھینچ کے اسے گھورا تھا۔ آخر اپنے خالص جذبوں کی پامالی وہ کب تک برداشت کرتا؟
لگتا ہے اپنے جسموں کا آج تمہیں احساس دلانا ہی پڑے گا۔ کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ بے اختیار وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بھیگی زلفیں جھٹکے سے رومان کے وجود سے جا لپٹیں۔ رومان کی غیر متوقع حرکت پر چراغ پا ہوتے ہوئے ایک ہاتھ سے زلفوں کو پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بازوؤں سے نکلنے کے لیے کسمس آئی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، منکوہا ہو تم میری، اور تمہارے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہوں اپنے پاس، سمجھی؟ آہستگی سے کہہ کر خود سے اور قریب کر لیا۔ خوف کے مارے اشپا کا دل دھڑک اٹھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم میرے بارے میں؟ پیشانی پر بکھری لٹوں کو ہٹاتے ہوئے بہت قریب سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ خوف سے اس کی زبان گنگ ہو گئی، وہ صرف پلکیں جھپک کے رہ گئی۔ رومان کی آنکھوں میں ایسے جذبات تھے جنہیں اشپا نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن پھر اچانک ہی اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، دھڑ دھڑ کرتے دل پر بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب تک سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ رومان کی قربت ایک طوفان سا دل میں اٹھا گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رومان اتنا آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ تو اپنے رویے سے اس کے حوصلے پست کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو الٹا اسے ہی دہشت زدہ کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ حیران سی بیٹھی رہی۔ اس دن کے بعد سے وہ رومان سے کترائی سی رہنے لگی۔ ملاقات ہونے پر بھی وہ اسے نظر انداز کرنے کی شعوری کوشش کرتی، جسے رومان پوری طرح محسوس کرتا۔ اس کے کترائے سے انداز پر ایک بے حد شریر مسکراہٹ رومان کے ہونٹوں پر مچل جاتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اشپا کو طیش دلا دیتی اور وہ دوسرے بہانے سے لڑ کر اپنی بڑاس نکالتی۔ صبح سے وہ اور انوشے کچن میں گھسی مختلف ڈشز بنانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ آج صبح سے ہی وہ خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی، کیونکہ انوشے کے رشتے کے لیے آج کوئی خاتون آنے والی تھی۔ دراصل وہ خاتون انوشے کی پھپھو کی نند تھی، جن کا لڑکا حال ہی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہوا تھا، اور ان کی والدہ کو اپنے ہونہار بیٹے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی چاہیے تھی۔ انہوں نے انوشے کو اس کی پھپھی کے وہاں کسی تقریب میں دیکھا تھا اور پسند کر بیٹھی تھی، اور انہی کے توسط سے بہت اصرار سے بات پکی کرنا چاہتی تھی۔ آج ان کا خالہ کے گھر آنا بس اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ مہمانوں کو شام تک آنا تھا۔ اس وقت وہ دونوں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں کہ کچن میں داخل ہوتے رومان کو دیکھ کر انوشے حیرت زدہ رہ گئی۔ ارے رومان، تم اس وقت؟ وہ یار آفس میں کام آج جلدی ختم ہو گیا اور مجھے بھوک بھی لگی تھی، تو سوچا کہ کیوں نہ تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تو انوشے اس کی چال بازی پر ہنس پڑی۔ ہاں بھائی، آج آفس میں کام کہاں ہوگا، کام تو آج خود چل کر گھر آ گیا ہے، کنکیوں سے اشپا کی جانب دیکھ کر بولی، جس پر اس کی گھورتی ہوئی نظریں جھیلنی پڑی تھیں۔ اچھا جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آؤ، ہم بس کھانا لگا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے بات بدل دی۔ پھر رومان کے جانے کے بعد اشپا سے بولی، اشپا ایک کام کرو، تھوڑے سے پھلکے ڈال لو۔ رومان کو دوپہر میں پھلکے بہت پسند ہیں، اور خود ٹیبل پر کھانا سجانے لگی۔ ابھی اشپا پھلکے ڈال ہی رہی تھی کہ وہ کچن میں آدم کا دوبارہ، یار کچن کی رونق دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ یہیں کھانا کھا لوں۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہے اور آپ اپنی تشریف وہیں لے جائیں، جھلا کر بولی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا وہیں کھڑا رہا۔ ویسے یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی سگڑ ہو، یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میری بیوی مجھے ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ ڈشز بنا کے کھلایا کرے گی۔ اسے تنگ کرنے کا موقع وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ انوشے، ان سے کہو یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ وہ بھنا کر انوشے کی جانب گھومی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول پڑا، ارے واہ، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ دیکھو رومان، مجھے کام کرنے دو۔ اب کی بار وہ آرام سے مخاطب ہوئی تھی کہ الجھنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو کرو نا، میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں۔ اس نے تو زچ کر ڈالا تھا۔ ادھر اس سے بحث میں وہ روٹی توے پر ڈال کر بھول گئی تھی۔ اب جو اچانک نظر پڑی تو بوکھلا کر روٹی پلٹی۔ ہائے اللہ، میری روٹی جل گئی۔ تم کسی کا دل جلاؤ اور تمہاری روٹی بھی نہ جلے۔ اس کے جواب پر وہ کھول اٹھی۔ انوشے، اگر یہ ابھی یہاں سے نہیں گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس نے آخری حربہ آزمایا۔ جاؤ نا رومان، کیوں ستا رہے ہو اسے؟ اس کی دھمکی کام کر گئی۔ اچھی زبردستی ہے بھائی، نند بھاوج اکٹھی ہو گئی ہیں، میری باتوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ اس کی بات پر ضد ہو کر اشپا نے
انوشے کو دیکھا تب انوشے کے گھرنے پر وہ بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے دن یہ نند بھاوچ کا ڈرامہ چلتا ہے۔ ایسی پھوٹ ڈلواؤں گا کسی دن کہ یاد کرو گی تم دونوں بھی۔ اس کی بات پر جہاں انوشے ہنسی تھی وہیں اشپا سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد رومان باہر چلا گیا، بلکہ انوشے نے جان بوجھ کر اسے بہانے سے باہر بھیجا تھا، کیونکہ جب تک وہ گھر میں رہتا نہ خود چین سے بیٹھتا اور نہ انہیں بیٹھنے دیتا۔ ان دونوں کا سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ کوفتے بنا کر فریج میں رکھ دیے تھے، بریانی دم پر تھی، باقی سب تیار کر چکی تھیں، اور چکن کے پیسز روسٹ کرنے کے لیے گرل میں ڈال کر بس ابھی فارغ ہوئی تھیں۔ بس اب انہیں تیار ہونا باقی تھا۔ انوشے کو تیار کرنے کے بعد اشپا نے بھی لباس تبدیل کر لیا۔ فروزی رنگ پر بڑے بڑے لال پھولوں کے پرنٹ والا کرتا شلوار اس کی رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ فروزی دوپٹہ جس کے چاروں طرف لال پتہ نہیں کیا لگی ہوئی تھی، کاندھے پر ڈالے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انوشے نے زبردستی اس کا میک اپ بھی کر ڈالا تھا۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ غضب ہی تو ڈھا رہے تھے۔ اس نے لپسٹک پونچھنی چاہی تو انوشے دھمکی دیتی ہوئی بولی تھی، خبردار جو ذرا سا بھی میک اپ خراب کیا تو میرے ساتھ ان لوگوں کے سامنے اگر ایویں سا تھوبڑا لے کے جاؤ گی تو کیا کہیں گے وہ لوگ کہ لڑکی اپنی کام والی کے ساتھ چلی آئی ہے۔ آخر میری بھی تو ریپوٹیشن ہے، اسی کا خیال کر لو۔ اس کی بیتوکی تقریر پر اس نے ہنس کر میک اپ صاف کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کچن میں روسٹ کے لیے رکھے چکن چیک کرنے چلی گئی۔ ہاتھوں میں فروٹس کا پیکٹ تھامے رومان کچن میں داخل ہوا تھا۔ وہ کوکنگ رینج پر جھکی گرل سے چکن کے پیسز نکال رہی تھی۔ کافی دیر آنچ کے پاس رہنے کی وجہ سے چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا۔ بالوں کی ایک لٹ بار بار بائیں رخسار پر لڑک آتی، جسے وہ ہتھیلی کی پشت سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی جاتی۔ پھولوں کی مانند سرخ رخسار، دہکتے لب، پہلی بار ایسا دلکش نظارہ دیکھا تھا، دم بخود رہ گیا۔ اس کا یہ بالکل نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ مبہوت سا آگے بڑھا۔ اس منظر میں گم ارد گرد کا ہوش بھی بلا بیٹھا تھا۔ کسی کے بہت قریب ہونے کے احساس سے وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ پاس ہی خاموش کھڑے رومان کو بے حد حیرت سے دیکھا تھا۔ آنکھوں کے تاثرات پل بھر کو چٹکا گئے۔ ناسمجھی کے عالم میں پلکیں جھپکیں۔ اسی پل سحر زدہ سے انداز میں رومان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشپا کے رخسار پر جھولتی لٹ کو چھوا تھا، اور رخسار سے ہوتی ہوئی اس کی انگلی اشپا کے ہونٹوں پر آ رکی۔ اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور بڑی بے ساختہ سی چیخ اٹھی، رومان اپنی حد میں رہو۔ اس کے اچانک پیچھے ہٹنے پر وہ ہوش میں آیا اور پل بھر میں ہی اپنی بے اختیاری پر پشیماں ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا جملہ اسے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایک استحقاق بھری نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر معنی خیزی سے بولا تھا، میری حد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا جواب اشپا کو اندر تک جھلسا گیا۔ بکواس مت کرو، بھن کر بولی اور ایک غصیلی نظر اس پہ ڈالتی بازو سے نکلی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر سیدھی باتھ روم میں گھسی تھی، ادھر انوشے آوازیں دیتی ہی رہ گئی۔ رومان کی جسارت پر دل کا جو حال ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ سرخ چہرہ انگارا ہو رہا تھا اور اس کا لمس ابھی تک دہک رہا تھا۔ اس کے احساس سے گھبرا کر وہ بے اختیار سنک پر جھک گئی۔ پانی کے چھینٹے بھی اس احساس کو ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ رومان کی دن بدن بڑھتی شوخیاں اسے مشکل میں ڈال رہی تھیں۔ اس کے گرد کھڑی دیواروں میں وہ نقب لگا چکا تھا۔ اس کے اوپر چڑھے کھول کو وہ دھیرے دھیرے توڑتا جا رہا تھا۔ پرت در پرت وہ اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ جتنا وہ اس سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کی نفرت پر رومان کی محبت کا احساس غالب آتا جا رہا تھا۔ اس کی چاہت کے آگے وہ ہارنے لگی تھی۔ کتنی دیر رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے بعد تھوڑی پرسکون ہوئی تو تولیے سے چہرہ رگڑتی باہر آ گئی۔ انوشے نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو چیخ پڑی، یہ کیا کیا؟ سارا میک اپ کیوں دھو ڈالا؟ چہرے پر بہت جلن ہو رہی تھی۔ بے ساختہ ہی ہاتھ لبوں سے ہوتا ہوا بائیں رخسار پر ٹہر گیا، جہاں ابھی تک اس کا احساس باقی تھا۔ دل بھی اسی رفتار سے دھڑکا اور وہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی بدلتی لے سے خوفزدہ تھی، جو اب اس کے اختیار سے باہر ہونا چاہتی تھی۔ چلو پھر سے میک اپ کر لو، انوشے کے کہنے پر وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، نہیں میں نہیں کروں گی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔
ہیں اس نومبر میں گرمی؟ وہ حیرت سے چیخی، پھر رازداری سے بولی تھی، کہیں رومان سے مل کر تو نہیں آ رہی؟ شٹ اپ ایڈیٹ! خفکی سے گھورا تھا، ہر وقت بکواس نہ کیا کرو۔ سوری یار، ویسے کیا رومان آ گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ انجان بن کر بولی تھی، پر تبھی اس نے دروازے سے جھانکا تھا۔ خواتین، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ لو، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، انوشے نے ہنس کر اشپا سے کہا، لیکن وہ لب بھینچے خاموش بیٹھی رہی۔ دل نے پھر دھڑکنا شروع کر دیا تھا، وہ خود ہی اپنی حالت پر جھنجھلا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی بیڈ پر دراز ہوا، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ انوشے نے حیرت سے پوچھا۔ میں ذرا خالہ کے پاس ہو آؤں، شاید انہیں کوئی کام ہو، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ انوشے نے رومان سے پوچھا تھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے مسکراتا ہوا اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ انوشے کے سوال پر اس نے چونک کر کندھے اچکائے اور واپس بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اشپا جتنا ہی خود کو چھپانا چاہتی تھی، اتنا ہی اپنے رویے سے اپنے احساسات اس پر عیاں کرتی جا رہی تھی۔ اس کا نظریں چرانا، اس کا کترانا، اس کی دل کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ پھر رومان اپنی محبت کے اشپا پر حاوی ہونے سے مسرور کیوں نہ ہوتا؟ تھوڑی دیر بعد ہی انوشے کی پھوپھی اپنی نند کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ جلدی جلدی ناشتے کا سامان ٹرالی پر سجا کر ملازمہ کے ہاتھوں ڈرائنگ روم میں بھیجنے کے بعد وہ انوشے کے پاس گئی تھی، کیونکہ خالہ نے انوشے کو بلایا تھا۔ اشپا کے ہمراہ انوشے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ خاتون انوشے سے بہت محبت سے ملی تھی، اور خالہ کے منع کرنے کے باوجود ایک خوبصورت سی انگوٹھی انوشے کی انگلی میں پہنا کر اپنی طرف سے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اور لڑکا اور گھر بار خالہ کی نند کا دیکھا بھالا تھا، اس لیے خالہ نے زیادہ اعتراض کرنا مناسب نہ سمجھا، اور ویسے بھی انہیں یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد اشپا نے انوشے کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی کا باقاعدہ معائنہ کیا تھا۔ معنی خیز سی کافی لمبی تھی، جس پر انوشے جھیپ سی گئی۔ انگوٹھی تو بہت خوبصورت ہے، ممی کا ٹیسٹ تو کافی اچھا ہے، اب پتہ نہیں موصوف رونمائی میں کیا دیں گے۔ جب دیں گے تب دیں گے، تمہیں ابھی سے اس فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی جھیپ مٹانے کو اسے گھرکا تھا، جواب میں اس کی کھلکھلاہٹ اسے سرخ کر گئی۔ اب چپ بھی کرو، مجھے میوزک سننے دو، آنکھیں نکال کر بولی، پھر اس کا دھیان بچانے کو موبائل میں میوزک آن کرنے لگی۔ اسپیکر سے بہت ہی خوبصورت غزل کے بول نکل کر فضا میں منتشر ہونے لگے، جو مشہور گلوکار عدنان سمیع کی آواز میں تھے۔ چہرے پر میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ ابھی 2-3 مصرے ہی سنے تھے کہ جانے کہاں سے آ کر رومان نے میوزک آف کر دیا، ساتھ ہی برا سا منہ بنا کے بولا تھا، یہ کیا تم اس موٹو کی آواز میں اتنی خوبصورت غزل کا حشر نشر سن رہی ہو؟ ایک تو ٹیون کا بھی اس نے ایسا ستیہ ناش مارا ہے کہ کیا بتاؤں۔ موٹو کیوں، اب تو ویٹ کم کر کے اچھا خاصا ہینڈسم بندہ لگنے لگا ہے، اور ویسے بھی تمہیں اس سے کیا، ہم کسی کی بھی آواز سنیں، تمہاری آواز تو نہیں ہے نا، لاؤ موبائل دو میرا۔ انوشے غصے سے چیخی، مجھے غزل سننے دو۔ ارے میری آواز کی بھی کیا بات کہی ہے تم نے، میری آواز میں غزل سنو گی تو جھوم اٹھو گی، اور آج تو سنانے کا موقع بھی ہے۔ گہری نظروں سے اشپا کی جانب دیکھ کر بولا تھا، جو قدرے رخ موڑے بیٹھی لا تعلق سی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش پر وہ ہولے سے مسکرایا اور بھاری آواز میں غزل کی شروعات کی تھی۔ خوبصورت دھن میں ایک جذب سا گاتا ہوا وہ ماحول پر ایک سحر سا پھونک گیا تھا۔ چہرے پہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، ساون کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔ خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن۔ گزرے میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن۔ میں اپنی ہر ایک، آگے ورڈ مٹا ہوا ہے، اس رات کو دے دوں، اور آگے پیج ہی مسنگ ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، مل گیا۔ سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔
واقعی اس کی آواز نے ان دونوں کو مبہوت کر دیا تھا۔ اشفا کو لگا جیسے غزل کے بول اس کے دل میں دھڑک اٹھے ہوں۔ غیر ارادی طور پر نظریں رومان کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں اور اس پل اس کی جان آنکھوں میں سمٹ آئی۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو رکھنے میں بہت دقت آئی تھی۔ بامشکل اپنے نگاہوں کے رخ کو موڑا تھا، ورنہ رومان کی آنکھوں کی لپک اسے سر تا پا پگھلا کر رکھ دیتی۔ قریب تھا کہ وہ رومان کے ہاتھوں شکست پا جاتی، لیکن خالہ کی آمد نے اسے بروقت سنبھالا تھا۔ بیٹا اشفا، ذرا ڈنر کے لیے ٹیبل سجا دو۔ جی خالہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور انہی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ خالہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سجایا اور ان کے کہنے پر مہمانوں کو بلانے ڈرائنگ روم تک گئی، لیکن دروازے کے پردے پر ہاتھ رکھے ہی تھے کہ خالہ کی نند کے لبوں سے اپنا نام سن کر ہاتھ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے۔ اس کا نام اشفا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچپن میں رومان کا نکاح ہوا تھا۔ ہاں، آپ نے بتایا تو تھا ایک بار۔ ہاں، بتایا تھا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ کیسی ناانصافی ہوئی ہے کہ پوچھو مت۔ بھلا کوئی اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ ایسی عمر میں جب اسے اپنے بھلے برے کا کوئی علم نہ ہو 2 سال بڑی لڑکی سے نکاح کر دے؟ پتہ نہیں میرے بھائی کی عقل کو کیا ہو گیا تھا، نہ کسی سے پوچھا، نہ کسی کی رائے لی، چپ چاپ اکیلے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ میری بھابھی بھی بہن کی محبت میں باولی ہو گئی تھی، اب ایسی بھی بہن سے کیا محبت نبھانا کہ اپنے بیٹے کا ہی نقصان کر لیا۔ مجھے تو رومان کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، پڑھا لکھا اتنا خوبرو میرا بھتیجا آج جہاں کہہ دے لڑکیوں کی لائن لگ جائے، لیکن ایسا مجبور ہو گیا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اتنے دنوں لندن میں رہ کر نہ جانے کیا کیا ارمان ہوں گے اس کے، لیکن گلے پڑ گئی ہے ایک بے سلیقہ عمر دراز لڑکی۔ دیکھا نہیں تم نے کہ اسے پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں؟ اس گھر کی بہو ہے، کم سے کم اسے یہاں تو ڈھنگ سے رہنا چاہیے۔ ہمارے سامنے کیسے سر جھاڑ منہ پھاڑ چلی آئی۔ خالہ کی نند کی زبان تیزی سے اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ اصل میں رومان کو وہ بچپن سے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی، لیکن ان کی خواہش کے خلاف جب اشفا سے اس کے نکاح کی بات اٹھی تو انہوں نے خوب بابیلا مچایا تھا، لیکن یہاں ان کی ایک نہ چلی تھی۔ اسی کی بھڑاس وہ وقت بے وقت نکالتی رہتی تھی۔ حالانکہ اب ان کی بیٹی کی منگنی ایک بہت اچھے گھرانے میں ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ کتنے ہی تیر تھے جو اشفا کے وجود میں پیوست ہو گئے تھے۔ ایک صدمے کسی کیفیت میں وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ساری خواہشیں چھن سے ٹوٹ کے بکھرتی چلی گئیں، جو نہ جانے کب اسے بتائے بنا اس کے دل میں گھر کر گئی تھیں۔ جانے کب تک وہ یوں ہی کھڑی رہتی کہ خالہ کی آواز پر چونک کر حواسوں میں آئی تھی، ارے اشفا، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ وہ ہکلائی، ابھی تک خود پر پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ اچھا تم رہنے دو، تم کچن میں جاؤ۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر خالہ کو لگا کہ وہ بزرگوں کے سامنے اکیلے جانے سے گھبرا رہی ہے، اس لیے اسے واپس بھیج دیا۔ مہمانوں کی موجودگی تک وہ خود پر جبر کر کے سارے کام کرتی گئی، لیکن ان کے جاتے ہی طبیعت کی خرابی اور سر درد کا بہانہ کر کے گھر جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر خالہ نے بھی رکنے کا اصرار نہیں کیا، کیونکہ صبح سے سارے کام کر کے وہ واقعی تھک گئی تھی۔ اشفا کو اس طرح سارے کام چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی کہ خود اس کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر سکتی۔ اشفا کی غیر معمولی خاموشی نے رومان کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ کار میں بھی وہ بے حد چپ سی تھی۔ رومان نے کئی بار اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن ہر بار اسے خود میں گم پایا۔ اشفا، کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ اشفا نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ رومان کو لگا کہ اس کی بے اختیاری اشفا کو ناراض کر گئی ہے۔ اس کے سوال پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ یار، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں ایسی جسارت کر بیٹھا۔ پلیز رومان، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک کرب سا تھا جو اس وقت دل میں محسوس ہوا تھا، لیکن مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دو، میں تمہیں اس طرح ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پریشان ہو اٹھا۔ میں اس وقت کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کہہ کر رخ موڑ گئی، اور وہ صرف ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ گھر کے پاس کار رکنے پر بھی وہ بنا کچھ بولے اتر گئی۔ اندر جا کر غائب ہونے تک رومان نے اس کے وجود کو تکا تھا، پھر گہرا سانس لے کے کار سٹارٹ کر دی۔ ممی پاپا کے سامنے تک تو اس نے ضبط کیے رکھا، لیکن کمرے میں آتے ہی سارا صبر و برداشت ٹوٹ کے بکھر گیا۔
اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ اسی کرب سے گزرنا پڑے گا جس سے وہ ایک بار بچپن میں گزر چکی ہے۔ ایک بار پھر اس کے دل و دماغ زلزلوں کی زد میں تھے۔ ایک بار پہلے بھی اس کی پرسکون زندگی میں اسی طرح تلاطم برپا ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ اسکول سے آتے ہی رومان سے ملنے خالہ کے گھر بھاگی تھی، کیونکہ رومان کو زکام تھا جس وجہ سے وہ آج اسکول نہیں گیا تھا۔ رومان کے پاپا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ لاؤنج سے گزرتے وقت اس کی ملاقات ریان کی تائی امی سے ہوئی جو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور رومان اور خالہ کے متعلق دریافت کیا تھا۔ کیونکہ کمرے میں وہ لوگ موجود نہیں تھے تب اسے پتہ چلا کہ رومان کا زکام اب بخار میں تبدیل ہو گیا تھا، جس وجہ سے اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر کا سن کر وہ بے چین ہو اٹھی۔ رومان کا انتظار کرنے کی غرض سے وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن پھر پریشان سے دوبارہ لاؤنج کی جانب پلٹ آئی۔ رومان کی بیماری کا سن کر اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا، لیکن لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ آپا، اتنی پیاری بچی کس کی ہے؟ ارے کس کی ہوگی؟ وہی فائزہ کی بہن کی بیٹی ہے۔ ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اچھا، تو یہی ہے وہ جس سے رومان کا نکاح ہوا ہے؟ ہاں یہی ہے تو کافی خوبصورت۔ ان کے لہجے میں ستائش تھی۔ آئے ہائے، ایسی خوبصورتی کو لے کر کیا کرنا ہے تو رومان سے بڑی۔ کیا رومان سے بڑی؟ ایسے پوچھا جیسے کوئی بہت انہونی بات ہو گئی ہو۔ تو اور کیا، پورے 2 سال بڑی ہے رومان سے۔ ارے آپا، فائزہ کو کوئی کم عمر لڑکی نہیں ملی تھی اپنے بیٹے کے لیے جو 2 برس بڑی لڑکی سے نکاح کر دیا؟ ارے وہ تو خود میاں سے عمر میں بڑی ہے، اسی لیے بہو بھی بیٹے سے بڑی کر لی پسند۔ اور میں تو کہتی ہوں یہ سب طریقہ ہے اس کا بیٹے کو سسرال والوں سے دور کرنے کا۔ بہن کی بیٹی لے لی تاکہ بیٹا صرف مائکے والوں کے قریب رہے، اور بہن کی نظر بھی اس کی دولت پہ ہے۔ اکلوتا لڑکا، وہ بھی اتنے بڑے گھرانے کا، جھٹ پیار محبت نچھاور کر کے اپنے بس میں کر لیا۔ لیکن آپا، رومان تو اتنا پیارا اور سمجھدار لڑکا ہے، بڑا ہو کر کیا وہ اس رشتے کو اپنائے گا؟ اپنے سے عمر میں بڑی لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لے گا؟ ارے جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہوگی۔ سنا ہے اس کے ماں باپ ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، پھر بعد میں شادی کر لی۔ ماں نے اپنی خوبصورتی سے شوہر کو پھانسا تھا، تو بیٹی کے لیے کون سا مشکل ہوگا اپنے حسن اور ادا کے جال میں بیچارے رومان کو پھنسانا؟ مجھے تو بیچارے رومان پر ترس آ رہا ہے۔ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی؟ افسوس ظاہر کرتا ہوا لہجہ تھا۔ باہر کھڑی اشپا کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی باتوں کا معنی تو اس کے ذہن میں واضح نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے انداز نے اسے اتنی کم عمری میں ہی شعور اور آگہی کے در پہ لا پٹکا تھا۔ اس کے ناپختہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ رومان سے بڑی ہے اور ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مستقبل میں تبدیل ہو جانے والے رومان کے رویے کے تصور سے ہی وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ گئی تھی کہ بڑا ہونے پر رومان اس کی عمر کی وجہ سے اسے ناپسند کر دے گا۔ وہ لمحوں میں ہی رومان سے بدظن ہو گئی۔ اس دن وہ رومان سے بنا ملے ہی وہاں سے چلی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے غیر محسوس طور پر وہ رومان سے دور ہوتی گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے چڑی رہتی۔ اشپا کے دل میں گرہ سے پڑ گئی تھی جو دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی، لیکن رومان کی محبت نے کب وہ گرہ کھول دی اسے پتہ بھی نہ چلا، اور وہ رومان کے پیچھے محبت کی راہ پر چلتی چلی گئی۔ آج اس کے دل کے ہر راستے پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا تھا، لیکن زندگی نے اسے آج دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی رومان کے محبت بڑے ہاتھوں کو نہیں تھام سکتی تھی۔ اسے رومان کی محبت سے دست برداری منظور تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی بے عزتی منظور نہیں تھی۔ لوگ جیسی جیسی باتیں ان کے متعلق کرنے لگے تھے اس سے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور رومان کو بھی اس کا ساتھ ہمدردی بڑی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ واقعی رومان کو ایک سے بڑھ کر ایک اچھی لڑکی کا ساتھ مل سکتا ہے اگر رومان اس کا ساتھ چھوڑ دے تو۔ اس سے آگے سوچا ہی نہ گیا کیونکہ دل بہت زور سے تڑپا تھا، لیکن اس کے پہلے کہ آنکھیں اس سے دگا کرتیں وہ تکیے میں اپنا چہرہ چھپا گئی کہ اسے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا رومان کافی دیر سے خیالوں میں غرق تھا۔ اشپا کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن سرد ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی اسے لگتا کہ وہ اس کے قریب آ چکا ہے وہ ایک دم سے دامن جھٹک کر اس سے فاصلے پر نظر آنے لگتی۔
ادھر انوشے کی ساس بات پکی کرنے کے بعد جلد از جلد نکاح پر زور ڈال رہی تھی، کیونکہ 4 مہینے بعد ان کے بیٹے کو اسپیشلائزیشن کے لیے لندن جانا تھا اور وہ اس کے جانے سے پہلے اسے اس رشتے میں باندھنا چاہتی تھی۔ ممی نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ اچانک ہی رومان کو اپنی مشکل حل کرنے کا ایک بہت خوبصورت راستہ ملا تھا اور اپنے فیصلے پر وہ مسکرا اٹھا۔ کالج ختم ہونے کے بعد جب اشفاق کالج سے باہر آئی تو گیٹ سے کچھ دور اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑے رومان کو دیکھ کر بری طرح چونکی تھی۔ ابھی کل ہی تو ممی نے اسے بتایا تھا کہ خالہ انوشے کے نکاح کے ساتھ ہی اس کی رخصتی بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ سنتے ہی اس نے انکار کر دیا تھا اور بہانہ اپنے سیمسٹرز کا بنایا تھا جو 5 مہینے بعد ہونے والے تھے۔ اس نے تو اس بارے میں ایک بے حد اہم فیصلہ کر لیا تھا اور ابھی تو اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ اپنی جانب تیر کی طرح آتی اشفا کو دیکھ کر رومان مسکرایا تھا۔ اسی کے کہنے پر کل ممی نے خالہ سے ان کی شادی کی بات کی تھی، لیکن اشفا کا انکار اسے حیران کر گیا۔ اسے اشفا کے انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ایگزامز تو وہ شادی کے بعد بھی دے سکتی تھی۔ اسے اپنے مسئلے کا یہی ایک واحد حل سمجھ آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اشفا کی ساری ناراضگی شادی کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن اشفا کے انکار نے ایک بار پھر اسے الجھن میں ڈال دیا۔ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ اس کے کالج چلا آیا تھا، کیونکہ گھر پر وہ اسے تنہا بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ہیلو، اس کے قریب آتے ہی خوشگوار سے لہجے میں بولا تھا، رومان تم یہاں؟ اس کی ہیلو کے جواب میں حیرت سے پوچھا تھا، تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اشفا کچھ جواب دیتی کسی نے اس کو پکارا تھا۔ اشفا نے پلٹ کر دیکھا، اس کی سہیلی انسا تھی۔ اس نے اشفا سے اس کے نوٹس مانگے تھے، لیکن باہر آتے ہی رومان کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ 1 منٹ میں ابھی آئی، رومان کو ٹھہرنے کا کہہ کر وہ تیزی سے اس تک آئی، لیکن اب انسا کی دلچسپی نوٹس سے زیادہ رومان میں تھی۔ کون سے نوٹس چاہیے تھے؟ اشفا نے بعجلت پوچھا تھا۔ نوٹس کو مارو گولی اور پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اتنا ہینڈسم ہیرو کون ہے جسے تم بات کر رہی تھی؟ میرا کزن ہے۔ انسا کی بات پر اس نے رومان کی جانب دیکھا تھا، جو لائٹ بلو ٹی شرٹ اور ڈارک بلو جینز میں واقعی بے حد سمارٹ لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے شاید وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نگاہوں کا رخ بدلا تھا۔ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اسے بھی جانے کیا کھوج پڑ گئی تھی۔ لندن سے کچھ ہی مہینے پہلے لوٹا ہے۔ اپنے نوٹس کی فائل کھولتے ہوئے وہ سرسری سا بولی تھی، اتنے خوبصورت کزن سے میرا تعارف نہیں کراؤ گی؟ اس کی شرارت پر اسے گھورا تھا۔ جانتی تھی کہ اپنی فطرت کے مطابق مذاق کر رہی ہے۔ بکو مت، جلدی سے بتاؤ کون سے نوٹس چاہیے؟ اشفا کے گھورنے پر وہ ہنس کر نوٹس دیکھنے لگی۔ اشفا پر نظریں گاڑے رومان اس کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اپنا نام پکارے جانے پر چونکا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ رومان ہی ہیں نا؟ اس نے گردن موڑی تو ایک قبول صورت لڑکا اس سے مخاطب تھا۔ جی، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو اشفا جی کے ساتھ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ آج تک میں نے انہیں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا اور آج آپ کو ان کے ساتھ دیکھ کر میں یہ سمجھ گیا یقیناً آپ ان کے شوہر ہی ہوں گے۔ پر آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں اس کا شوہر ہوں؟ آنکھیں پھاڑ کے بولا تھا۔ اشفا جی نے بتایا تھا۔ اس کے جواب پر رومان حیرت کے مارے بے ہوش ہونے کو تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ اشفا ان کے نکاح کے متعلق کسی کو بتا بھی سکتی ہے، اور تو اور اس کا نام تک بتا دیا تھا۔ خوشی کا بے پایا احساس تھا جو دل میں محسوس ہوا۔ ایک بات کہوں رومان جی، آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کو اشفا جی کا ساتھ ملا ہے۔ وہ بہت اچھی ہیں، ہر کسی کا نصیب آپ جیسا نہیں ہوتا۔ خدا آپ دونوں کو بے حد خوشی دے۔ احد نے تہہ دل سے اس کو دعا دی تھی۔ خوش قسمت تو میں ہوں، اس کا مجھے یقین ہے، اور اشفا کا ساتھ مجھے بہت منتوں کے بعد ملا ہے۔ اس کی خوشی کا مجھے خود سے بھی زیادہ خیال ہے۔ بائی دا وے، آپ نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا۔ رومان کو اب خیال آیا تھا۔ میرا نام احد ہے اور میں اشفا جی کا کلاس میٹ ہوں۔ تو احد صاحب، جلد ہی میری اور اشفا کی شادی کا فنکشن ہے، آپ اس میں آئیں گے نا؟ احد سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا تھا، ضرور، اگر آپ بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ آپ جیسے مخلص دوست کو بھی بھلا کوئی بھول سکتا ہے؟ رومان کی بات پر احد مسکرا دیا۔ تبھی اشفا کو قریب آتا دیکھ رومان اس سے بولا تھا، اشفا، تمہارے کالج آ کر تو مجھے ایک بہت ہی اچھا دوست مل گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں اور بھی پہلے یہاں آتا۔ اس کی بات پر اشفا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے بعد احد ان دونوں سے اجازت لے کے چلا گیا اور اشفا خاموشی سے کار میں جا بیٹھی۔ رومان نے سرشاری کے عالم میں کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی۔
کیا ہوا اشبا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ اشبا کو یوں خاموش دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن اس کا پوچھنا تھا کہ وہ پھٹ پڑی۔ تو میرے کالج کیوں آئے تھے؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس کے غصے پر وہ حیران ہوا تھا۔ تو گھر آگے کر لیتے، اس کے لیے کالج آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اس بات کی فکر تھی کہ اگر احد نے اسے بتا دیا کہ اس نے رومان کا تعارف اپنے شوہر کی حیثیت سے کرایا تھا تو وہ اس بات کا جانے کیا مطلب اخذ کرے۔ اسی ٹینشن میں اوور ری ایکٹ کر گئی۔ اگر میں تمہاری کالج آ گیا تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اسے اس کا غصہ کرنا سمجھ نہیں آیا۔ ہے بس کوئی پریشانی، بس مہربانی کر کے آئندہ میرے کالج مت آنا۔ لیکن کیوں؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، بے رخی سے کہہ کر چہرہ موڑ گئی۔ اس کے انداز پر وہ شاکڈ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم بتانا ضروری نہیں سمجھتی تو میں پوچھوں گا بھی نہیں۔ بے تحاشا غصہ آیا تھا جسے وہ لب بھینچ کر اندر ہی اندر پی گیا۔ باقی راستہ بنا کچھ بولے خاموشی سے کاٹا تھا۔ گھر کے پاس اشبا کے اترتے ہی وہ زن سے کار لے اڑا۔ ایک پل کے لیے اشبا کو اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر گہرا سانس لے کے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رومان کو صبح صبح اپنے گھر پر وہ بھی بہت فریش موڈ کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کل کے جھگڑے کے بعد تو اس نے سوچا تھا کہ رومان اب کئی دنوں تک اس سے ناراض رہے گا اور اس دوران اسے سکون سے آئندہ کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کا موقع مل جائے گا، جس سے وہ حالات کو اپنے مطابق ڈھال سکے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور آج پھر وہ اس کے سامنے تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ پیچھے پیچھے وہاں بھی آدم کا۔ سوچا تو تھا کہ تم سے بات نہیں کروں گا، لیکن اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں جو بنا تم کو دیکھے مانتا ہی نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس سے مخاطب تھا، آنکھوں میں کل کے واقعے کا شائبہ تک نہ تھا۔ اشبا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پرسوچ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑے وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے رازدارانہ لہجے پہ چونکی تھی۔ ایک بات بتاؤ اشبا ڈیئر، مجھ سے تو تم کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی تم ہم دونوں کے بیچ کے رشتے کو مانتی ہو، لیکن جب تم اس رشتے کو مانتی ہی نہیں تو تم نے احد کو میرے متعلق کیوں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ بولو۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ رومان کی بات پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب رومان اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اس کا لہجہ اس کی خوشی اس بات کی گواہی دے رہا تھا، بس ابھی یا کبھی نہیں۔ اس نے اچانک ہی فیصلہ کیا، نہیں، یہ محبت نہیں ہے، میں نہیں کرتی تم سے محبت اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سخت لہجہ، بے لچک انداز۔ پل کی پل میں رومان کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ کیا؟ ہاں، میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے صرف احد کے پروپوزل سے بچنے کے لیے تمہارا حوالہ دیا تھا۔ جانے کہاں سے اس کے اندر اتنا حوصلہ آ گیا تھا جب وہ اپنے ہی دل کی آواز انسنی کر گئی تھی۔ شاید روز روز کی کشمکش سے وہ تھک چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بھی بات سے حوصلہ پا کر رومان اس کی جانب بڑھے اور اس کو دوسروں کی تنزیہ باتوں کا نشانہ بننا پڑے۔ اس کے اندر اب اور باتیں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اس وقت دل کی آواز دبا کر کٹھور بن گئی تھی۔ میں نہیں کرنا چاہتی تم سے شادی، پلیز مجھے بخش دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ رومان کو لگا کسی نے اس کے وجود کو گہری کھائی میں پھینک دیا ہے۔ ساکت سا وہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بہت دیر بعد بولا تو لہجہ ڈوب رہا تھا۔ ایک ٹیس سی دل میں اٹھی تھی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ کیا میں تم کو ایسی لڑکی نظر آتی ہوں؟ تڑپ کر بولی تھی۔ رومان کے الفاظ کسی تعزیانے سے کم نہ تھے۔ تو پھر یہ سب؟ اسے کچھ بھی تو سمجھنا آ رہا تھا۔ بس مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، کبھی بھی شادی نہیں کرنی، بے اختیار چیخ اٹھی۔ اور پلیز میری ایک بات مان لو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے لائق ہو۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، تو مجھے طلاق۔ اسے جملہ بھی پورا نہ کیا جا سکا۔ لہجے میں بے حد افسردگی تھی جسے وہ محسوس ہی نہ کر سکا۔ اس کے اعصاب پر تو اس کے الفاظ کوڑے بن کر لگے تھے۔ اس سے جملہ بھی پورا نہ کیا جا سکا۔ لہجے میں بے حد افسردگی تھی جسے وہ محسوس ہی نہ کر سکا۔ اس کے اعصاب پر تو اس کے الفاظ کوڑے بن کر لگے تھے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ سن رہ گیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، لیکن تبھی وہ ہوش میں لوٹ آیا اور آگے بڑھ کر بہت ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو جکڑ کر اپنی جانب گھمایا تھا۔
اتنے غیر متوقع حملے سے اس کا سر رومان کے سینے سے جا ٹکرایا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے بازو نہ چھوڑا بلکہ دوسرا بازو بھی سختی سے جکڑ لیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سنا تم نے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دیوانگی کے عالم میں اپنے مقابل کیا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ غصے سے سرخ نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اور یہ کیا عمر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ محبت کی تمہاری نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے؟ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ اب تک بے یقین تھا۔ میرے جذبوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ میری محبت، میری چاہت بے معنی ہے۔ اسے گھورتا ہوا دیوانگی سے پوچھ رہا تھا۔ میری بے قراریاں بے وقت ہیں۔ میرے دل کی آواز کیا تم نہیں سن سکتی؟ اتنا عرصہ تم سے دور رہتے ہوئے بھی ایک پل کے لیے تمہاری یاد سے غافل نہ رہا۔ میرے خیالوں میں بس تمہارا ہی تصور تھا۔ اور تم کہتی ہو کہ میں تمہاری بجائے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لوں۔ کیوں؟ کیا اتنے عرصے میں ایک بار بھی تمہارا دل میرے نام پر نہیں دھڑکا؟ کیا ایک بار بھی تمہیں میری بے قراریوں کا احساس نہیں ہوا؟ اس کی انگلیاں اشبا کے شانے میں خب سی گئی تھیں۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اس کی سانسیں اشبا کے چہرے کو جھلسائے دے رہی تھیں۔ ایک تپش سی تھی جو اسے پگھلا رہی تھی، لیکن وہ خود پر قابو پائے کھڑی تھی۔ بولو اشبا، کیا تم نے مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کی؟ اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، میں نے تم سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ میں نے کسی سے بھی محبت نہیں کی۔ اب چھوڑ دو مجھے، ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ تم؟ اس کی سنگ دلی پر حیرت و کرب سے کچھ بول ہی نہ سکا۔ بے حد طیش میں اسے بیڈ پر دھکیلا تھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تو جیسے اس نے اشبا کے سامنے نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ اس کا حال جاننے کے لیے اندر ہی اندر تڑپتی رہتی، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ انوشے سے کچھ پوچھنا اس کے سوالوں کی زد میں آنا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور اس کے گھر جانے کی اشبا خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ نہ جانے اس کی باتوں کا رومان پر کیا اثر ہوا ہے۔ وہ سوچتی اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی خدا سے دعائیں مانگتی۔ انوشے کی شادی کو 3 ماہ رہ گئے تھے کہ اچانک اس کے سسرال والوں نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ اب اس کا نہ صرف نکاح ہونا تھا بلکہ رخصتی بھی طے پا گئی تھی۔ خالہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی شادی کے سارے انتظامات کیسے ہو پائیں گے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر ممی نے اشبا کو کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا۔ اشبا کے آ جانے سے خالہ کو کافی تسلی ہو گئی تھی۔ وہ بہت ذمہ داری سے سارے کام کر رہی تھی۔ اشبا کو خالہ کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی رومان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ انوشا کے ذریعے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ آج کل آفس میں اچانک ہی کام بہت بڑھ گیا تھا، جس وجہ سے اسے آفس میں زیادہ وقت دینا پڑتا تھا۔ اشبا کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ اچانک کام بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ صبح ناشتے کے پہلے ہی وہ گھر سے نکل جاتا تھا اور رات کو اس کی واپسی ایسے وقت ہوتی تھی جب وہ سارا کام ختم کر کے سونے کے لیے جا چکی ہوتی تھی۔ رومان کے ایسے رویے کی وہ عادی ہی کب تھی، سو آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں اور دل تھا کہ تڑپ تڑپ کر اسے بے سکون کر رہا تھا۔ ادھر خالہ الگ رومان کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ان سب کے لیے وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، حالانکہ سب کچھ تو اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ اب رومان اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور شاید اب وہ کسی دوسری لڑکی سے بھی شادی کر لے گا۔ اور اشبا کی جان ان طنزیہ باتوں سے چھوٹ جائے گی جو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسے تو اب مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے یہ کیسی خلش تھی جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہ لینے دیتی تھی۔ راتوں کی نیند کھو گئی تھی، دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی رہتی تھی۔ کافی دیر بستر پر کروٹ بدلنے کے بعد بھی اسے کسی صورت نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل آج بے حد گھبرا رہا تھا۔ بازو میں نظر ڈالی تو انوشے گہری نیند میں سوئی نظر آئی۔ اس کی نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے اس نے بتی نہیں جلائی تھی اور آہستگی سے اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ گلاس وال کے اس پار دکھائی دیتے پھولوں پر نظریں جما دیں جو چاند کی روشنی میں نہائے ہوا سے ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے سینے پر چمکتے چاند کو چھو لینے کی جستجو میں ہمک رہے تھے، جو ان کی دسترس سے دور تھا اور اپنی کوشش میں ناکام ہونے پر مچل جاتے تھے۔ اسے ان پھولوں کی حالت خود سے مشابہ لگی تھی۔ اس کا دل بھی تو رومان کو بس ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جو اس کی نگاہوں سے دور چلا گیا تھا۔ اس کی ناراضگی اسے بے کل کیے ہوئے تھی۔
آخر وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ کیسی سزا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دے رکھی ہے؟ ایک عذاب سا تھا جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، ایک کسک تھی جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی خیالوں میں گرک بیٹھی رہتی کہ تبھی کلک کی آواز ہوئی تھی اور چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اچانک لائٹ جانے پر وہ اچھل پڑی، دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ بے تحاشا اندھیرے میں آنکھیں پھاڑی۔ گلاس وال کے پار نظر آتے پودے ڈراؤنی شکل اختیار کر چکے تھے۔ خوف کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر بے تحاشا کمرے کی جانب بھاگی تھی، لیکن راستے میں ہی کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا، ساتھ ہی اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ ذہن میں فوراً چور چکے کا تصور ابھرا تھا۔ دہشت زدہ سی کانپ گئی، لیکن تبھی کان کے پاس سرگوشی ہوئی تھی۔ میں ہوں رومان، چیخنا مت۔ آہستگی سے لبوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ کافی دیر پہلے وہ آیا تھا۔ دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس ہوتی تھی، اس لیے اسے رات کو گھر دیر سے لوٹنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ آج کل آفس کے بعد وہ اپنا وقت دوستوں کے پاس گزارتا تھا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ وہ سو چکی ہوگی تب وہ گھر کے لیے نکلتا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا سا وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہارا ہی تو تھا، اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنی سب سے قیمتی خوشی، جسے اس کے دل نے بچپن سے لے کر اب تک ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اسی نے ایک پل میں اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جسے وہ اپنی زندگی مانتا تھا، اسی نے اس کی زندگی بے ربط کر دی تھی۔ اس کی باتوں نے، اس کے رویے نے اس کے دل کو بے تحاشا تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے اپنے دل پر جبر کر لیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے بھی دور چلا جانا چاہتا تھا، کیونکہ جن نظروں میں اس نے اپنے لیے چاہت اور محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، انہی آنکھوں میں بیگانگی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سامنا ہو اور پھر سے اس کا دل اس کے لیے بضد ہو۔ لیکن آج اتنی رات گئے تک اسے جاگتا پا کر حیران رہ گیا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا، دل تھمسا گیا۔ اسے سامنے پا کر خود سے کیے سارے عہد بھول چکا تھا، اور اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ جس دل پر اس نے اتنے پہرے بٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ سارے پہرے توڑ کر ایک بار پھر اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ بے خود سا اسے تکتا گیا، ایک دکھ سا آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ آخر وہ اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ بے حد کرب سے سوچا تھا، اس کی محبت کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ اس کی بے قراریوں کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ خاموشی سے اسے تکتا ہوا خیالوں میں الجھا رہا تھا، لیکن اچانک لائٹ چلی جانے پر اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ڈر کر بھاگتی ہوئی اشبا اس سے ٹکرا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، وہ نہ چیخے اس لیے منہ بند کر دیا تھا۔ رومان کی آواز سن کر وہ ذرا کی ذرا ٹھٹکی۔ اس سے اتنا غیر متوقع ٹکراؤ دل و دماغ میں تلاطم سا برپا کر گیا تھا۔ ذہن پر بے چینی اور کرب کا غبار سا چھا گیا۔ دوسرے ہی پل وہ خود پر سے سارے اختیار کھو بیٹھی۔ غیر محسوس طور پر اس کے شانے سے لگی تھی۔ اسے ہرٹ کرنے کی وجہ سے جو بے قراری اور اضطراب اس کے اندر تھا، اس کے قریب آتے ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کی ناراضگی سے جو کرب اس کے اندر اترا تھا، وہ آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے بہا جا رہا تھا۔ ادھر دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے وہ شوق کی سی کیفیت میں تھا۔ اسی پل لائٹ آنے سے پورا ہال جگمگا اٹھا۔ لمحوں میں ہی اشبا کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ اتنی ہی تیزی سے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ شرم، جھجک، ہچکچاہٹ، کیا کچھ نہ تھا ان لرزتی پلکوں پر۔ اس طرح بھی حرکت پر بے طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ جس راز کو خود سے بھی چھپائے رکھا، ایک پل بھی نہ لگا تھا اس پر ظاہر ہونے میں۔ اس کا رد عمل رومان کے دل میں ڈھیروں روشنی بھر گیا۔ روشن نگاہیں ایک پل کے لیے بھی چہرے سے نہ ہٹی تھیں۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ غصہ جھلکتا تھا، آج جب شرم سے جھکی تھیں تو مبہوت کر گئیں۔ اب بھی منکر ہو اپنی چاہت سے؟ اب بھی محبت سے انکاری ہو؟ وہ بولا تو لہجے میں سرور جھلک رہا تھا۔ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ پرتپش لہجہ، مخمور انداز، پلکوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اپنی بے بسی پر لب کچل لیے۔ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟
اپنی چاہت کا اقرار کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں مجھے اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے محبت ہے؟ بولو۔ ایک ہاتھ سے تھوڑی اوپر اٹھاتا ہوا بولا تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ غلط تو میں آج کل سمجھ رہا تھا، لیکن آج ہی یہ ادراک ہوا ہے کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو کہ میری ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر پائی۔ یہ آنسو تمہاری محبت کے گواہ ہیں۔ آنسوؤں کو انگلی کی پور پر سمیٹا۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ یقین تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہاری گریز میں تمہاری محبت چھپی ہے، لیکن تم نے ہی کبھی اقرار نہ کیا، ہمیشہ اپنی چاہت کو چھپاتی آئی ہو۔ آنکھوں میں شکوہ تھا۔ مگر میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، کمزور سا احتجاج تھا۔ پھر وہی عمر، کیا فرق پڑتا ہے یار، تمہاری اور میری عمروں میں بس 2 سال کا فرق ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میری ممی بھی میرے پاپا سے 3 سال بڑی ہیں؟ لیکن آج تک ان کے بیچ اس بات کو لے کر کوئی تناؤ رہا ہے؟ بتاؤ، کیا اس وجہ سے ان دونوں کی ازدواجی زندگی پر کوئی برا اثر پڑا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر تم اس معمولی بات کو لے کر کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ ازدواجی زندگی کی پائیداری ان سب فضول باتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شوہر کا بیوی سے بڑا ہونا یا بیوی کا شوہر سے چھوٹا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ ایسا کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی کو شوہر سے عمر میں چھوٹا یا کم سن ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ تو جس بات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح قرار دیا ہے، تو ہم ایسی کسی بات کے لیے نقطہ اعتراض اٹھانے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھی اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے زن اور شوہر میں ذہنی ہم آہنگی اور محبت کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں ذرا سی بھی محبت کی کمی ہوئی تو ان کی ازدواجی زندگی خوشحال نہیں ہوگی، چاہے بیوی شوہر سے 10 سال چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس رشتے کے لیے عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا، جانا اگر معنی رکھتا ہے تو صرف دونوں فریق کا ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے سے محبت اور ذہنی ہم آہنگی، سمجھی؟ پر لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی باتوں سے قائل ہوئی تھی، لیکن دل کا ڈر زبان پہ آ گیا۔ لوگوں کی نہیں، تم اپنے دل کی بتاؤ۔ کیا تم رہ سکتی ہو میرے بنا؟ کیا تم اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہو میرے بغیر؟ کیا تم برداشت کر پاؤ گی کسی اور لڑکی کو میری زندگی میں؟ بے اختیار اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں احتجاج کے رنگ نمایاں تھے۔ اس کی کیفیت پر وہ مسکرا اٹھا۔ نہیں جانا؟ تو پھر کیوں ایسا قدم اٹھانے چلی ہو جو تمہیں تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکے گا؟ جو دنیا والے تمہارے دکھ کو نہیں بانٹ سکتے، ان کی باتوں کو سن کر تم اپنی خوشیاں کیوں چھوڑنے چلی ہو؟ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، رومان سے جدائی کا تصور بھی اس کے لیے سہانی روح ہے۔ رومان کے بغیر اس کی زندگی بے رنگ تھی، آج ہی اسے ادراک ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ چاہے ہم جتنے بھی فیصلے کر لیں، جتنے بھی منصوبے بنا لیں، اصل فیصلہ کرنے والا تو وہ پروردگار ہے۔ وہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ جس نے اس کی قسمت میں رومان کا ساتھ لکھا تھا، اور وہ لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کو بدلنے چلی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اور ویسے بھی لوگوں کی تو بولنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، تم صرف وہ سنو جو میرا دل کہتا ہے۔ اسے جھیمتا ہوا دیکھ کر وہ شریر ہوا تھا، اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ پہلی بار اس کا جھجکنا شرمایا ہوا سروپ دیکھا تھا۔ سرشار ہو اٹھا۔ رومان کی حد درجے قربت پر وہ بوکھلا اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے، بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی۔ تمہارا یہ روپ دیکھنے کا کب سے متمنی تھا۔ پیاسی آنکھوں کو سیراب تو ہو لینے دو۔ آنکھوں میں عجیب والہانہ پن تھا۔ پلیز رومان، اس کا انداز سٹپٹائے ہوئے تھا۔ بہت ستایا ہے تم نے مجھے، اب میری باری ہے، ایسے ہی تو نہیں چھوڑوں گا، کہتے ہوئے ہولے سے رخسار کو چھوا تھا۔ اس کے لمس سے اشپا کا وجود جل اٹھا، کچھ کہنے کی قوت ہی مفقود ہو گئی۔ بس اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی، انوشے کے ساتھ ہی تم بھی رخصت ہو کر اس گھر میں آؤ گی۔ سرخ چہرے پر نظریں جمائے دھونس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ پر اتنی جلدی؟ حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں، کیونکہ تمہیں اور چھوٹ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے، نہ جانے کب مکر جاؤ۔
بس اب تمہیں میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے، میرے دل کے قریب، میری دھڑکنوں کے پاس رہنا ہے، رہو گی نا؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتا وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اشپا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اور محبت تو شاید وہ ہمیشہ سے اس سے کرتی آئی تھی، بس پہچان ہی نہ کر پائی تھی۔ لیکن رومان اس کے دل سے اس کی چھپی ہوئی محبت کو باہر کھینچ لایا تھا۔ اس کی چاہت، اس کی دیوانگی، اس کے جذبوں کے آگے آج وہ ہار گئی تھی، اور ہولے سے پلکیں جھکا کر اقرار میں سر ہلا گئی کہ اس کے ہاتھوں پسپائی بھی اسے دل و جان سے منظور تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول ہار گئے تیری چاہت سے ہم۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی بوتھ چینلز، سول ٹچنگ اینڈ سیلف بلیف۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔